अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। हर आने वाला दिन मुल्क की सियासत और मईशत को मजीद पेचीदा से पेचीदा बना रहा है। मामला चाहे मईशत का हो या सियासी, अदालती लड़ाइयाँ हो या सियासतदानों की आपसी कशमकश, ये हर आने वाले दिन में कम होने के बजाय मजीद बढ़ती जा रही है। मौशी लिहाज से बात करें तो 2 रोज में बजट पेश होने जा रहा है, और अब बजट में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, किन चीजों पर टैक्स लगेगा और किस में रिलीफ दिया जाएगा, ये बहस एक तरफ। फिलहाल तो बजट पेश करना ही वबाले जान बना हुआ है। हुकूमत जो बजट से पहले IMF के साथ मामलात को हतमी अंजाम तक पहुंचाना चाहती है, वो इसमें नाकाम हो चुकी है, क्योंकि IMF और हुकूमत के दरमियान बाज मामलात पर अब भी डेडलॉक बरकरार है। नई हुकूमत कल इक्तिसादी सर्वे भी पेश करने जा रही है, और अगर अब तक के अदादोशुमार का जायजा लिया जाए तो तमाम अहम मुआशी अहदाफ में हुकूमत नाकाम रही है। अलबत्ता ज़राई शोबे में कारकर्दगी कुछ बेहतर है। दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे में भी वैसा ही तातुल देखने में आ रहा है। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक निगरान वजीर इत्तलात और सीनियर सहाफी और तज्ज़ियाकार मुर्तजा सोलंकी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शहबाज शरीफ साहब दौरा चीन मुकम्मल कर वापस आ चुके हैं, और सबसे बड़ा मरहला जो है अब वो बजट का आ रहा है। हुकूमत महंगाई में कमी का तो दावा कर रही है, लेकिन आदादोशुमार कुछ और ही बता रहे हैं। नए टैक्सेस पहले और मौजूदा टैक्सेस में भी इजाफा होने जा रहा है। सर, हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया इकरा। बात यह है कि जो चीन का दौरा है उसकी कुछ तफसीलात तो आई हैं लेकिन मज़ीद और कुछ तफसीलात आना बाकी हैं। कल नेशनल इकनॉमिक जो आउटलुक है उसका ऐलान होगा। उससे पता चलेगा कि हुकूमत की जो पेशगोई है मुल्की मईशत के बारे में वो क्या है, ज़राअत के बारे में क्या है, सनत के बारे में क्या है, बेरोज़गारी के बारे में क्या है, और उनके क्या मंसूबे हैं। वो कल ही उसकी कुछ झलक देखने को मिलेगी। बज़ाहिर तो चीन के साथ कोई 23 के करीब MOUs उन्होंने साइन किए हैं, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि एक नया वर्जन CPEC का सामने आएगा, तो वो जब तफसीलात आएंगी तो सामने आएंगी। लेकिन आज ही आपको पता चला होगा कि जो शरह सूद है उसमें 150 बेसिस पॉइंट या 1.5% जो है वो कम की गई है, जो एक अच्छी अलामत है। जो इस साल मई में जो तरसीलात ज़र आई हैं बाहर से, वो पिछले साल इसी महीने में जो थी उससे ज़्यादा हैं। तो बज़ाहिर तो जो इकनॉमिक आउटलुक है, अगर IMF का जो मुआहदा है वो ठीक तरीके से होता है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि वो बड़ी रकम का मुतालबा करेंगे, तो वो एक इस्तेहकाम की तरफ तो बज़ाहिर लग रहा है कि मईशत जा रही है। लेकिन हमारे मुल्क का जो मसला है वो इस्तेहकाम नहीं है। हमारे मुल्क का मसला मुआशी ग्रोथ है, तरक्की है, और वो पायदार होनी चाहिए। और वो मुमकिन नहीं है कि अगर बड़े मुआशी इस्लाहात जिसमें टैक्स इस्लाहात भी शामिल हैं वो नहीं होते। अगर ऐसे होगा, डंग टपाव काम होगा, तो फिर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, फिर हुकूमत को मसाइल होंगे। लेकिन अगर इस दफ़ा कोई बुनियादी मुआशी इस्लाहात की तरफ हुकूमत जाती है, जो कि मुश्किल भी होगा लेकिन वो ज़रूरी है, उसके बग़ैर जो है मुआशी इस्तेहकाम और मुआशी ग्रोथ के बग़ैर सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आ सकता। अच्छा मुर्तजा साहब, थोड़ी सी सियासी सूरत हाल की हम बात कर लेते हैं। वैसे तो बानी PTI किसी भी तरह अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने मुज़ाकरात का मशवरा दिया, बानी तहरीक इंसाफ आमादा हो गए और ख़त लिखने कर भी तैयार हो गए। तो उन्हें लगता है कि ताकत का महवर कहीं और है, और वो सारे बयानात, उसकी क्या हैसियत होगी और इस ख़त की क्या हैसियत होगी? मेरे ख्याल में जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदान खुद ही हल कर सकते हैं, कोई और हल नहीं कर सकता। कोई गैर सियासी क़ुव्वत, कोई गैर मुंतखब ताकत, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, मीडिया हो, अदलिया हो, ये उनका काम नहीं है। जब भी कोई आपका काम करना शुरू करेगा तो वो आपके काम को ख़राब करेगा। ये बात हमारे सियासतदानों को समझ आ जानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ये 2006 में समझ आ गई थी, 90 की दिहाई में जो उन्होंने एक दूसरे के साथ खेल खेला, तो उसके बाद उनको कुछ समझ आ गई थी। उसके बाद भी कुछ गलतियां की दोनों ने, लेकिन उसके बावजूद
بڑے پیمانے پر کوئی ایسی حرکات نہیں آئیں. یہ معاملہ پھر 2014 کے بعد پھر شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پنچایت نہیں ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کو مشورے دیں کہ انہوں نے اپنا کام کیسے کرنا ہے. عدلیہ کو اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے. آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلے کرنے چاہیے اور ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنا جلدی یہ تمام قوتیں سمجھیں گی. بدقسمتی سے مجھے لگ نہیں رہا کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی راستے پر جانا چاہتے ہیں. جو ان کی جماعت ہے پارلیمان میں اس میں لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں. خود خیبر پختونخوا کی جو موجودہ حکومت ہے وہ جلسوں میں جو بھی بات کرے، لیکن اندرون خانہ کمروں میں جب ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس وقت ان کا رویہ جو ہے وہ سیاسی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اب ایک سیاسی اقتدار کا حصہ ہے. جو ابھی پچھلے دنوں بلکہ کل ہی کی بات ہے، جو زوم کی جو گفتگو سامنے آئی ہے علیمہ خان اور جو وزیر اعلیٰ ہیں گنڈاپور، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ خاصے گمبھیر ہیں. جو بات اوورسیز جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، ان کا اور عمران خان کا موقف ایک ہے، اور جو پارلیمان میں جو جماعت ہے ان کا موقف اور ان کے مفادات فرق ہیں. تو یہ زیادہ دیر چلنے والی گاڑی نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، آپ چونکہ نگراں وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، سو آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ صحافی بھی ہے. سو یہ جو حتکِ بل ہے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا اور یہ قانون اب فوری نافذ العمل ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے؟ اور پیپلز پارٹی کا اس پورے معاملے میں جو خاموش کردار ہے، ایک جانب حق بجانب والا، ایک جانب اتحادی والا، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وکٹ کی دونوں اطراف کھیل رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا میڈیا، خاص طور پر سوشل میڈیا جا رہا ہے کہ آپ کسی پر بھی کوئی بھی بڑے سے بڑا الزام جھوٹا لگا دیں اور آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ معاملات چلنے والے نہیں ہیں. اگر یہ اس طریقے سے چلتا رہا تو یہ ملک تباہی کی طرف جائے گا. تو ریگولیشن اور میڈیا ریگولیشن اور خود خاص طور پر سوشل میڈیا وہ بے لگام چل نہیں سکتا. اس پر اختلاف ہو سکتا ہے، اس پر بات چیت ہو سکتی ہے کہ جو پنجاب حکومت کا جو قانون ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو آئینی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گورنر اگر اس پہ دستخط نہیں بھی کرے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے. یہ بات درست ہے، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی سیاست کر رہی ہے اس معاملے میں، کیونکہ وہ ایک اس پورے نظام کا حصہ ہے. پنجاب جو ہے وہ کسی اور سیارے پر اس کا وجود نہیں ہے. پنجاب میں جو ان کا تعاون ہے، وفاق میں تعاون بھی اس کے ساتھ ہی ہے. اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ اور ہو سکتا ہے کہ پنجاب کابینہ کا بھی حصہ بنے. تو یہ جو اس طرح کی بیان بازی ہے، یہ ایک طرح سے جو بارگیننگ ہوتی ہے اس کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات سامنے آ جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی اختلافات ہوں پیپلز پارٹی کے، وہ اس نظام کو کسی طور پر بھی ختم کرنے میں کوئی حصہ ڈالے گی. جی، جمعیت اسلام اور تحریک انصاف کے درمیان جو قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں؟ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کا اتحاد جو ہے وہ کسی طور پر بھی کسی منطقی نتیجے پر پہنچے گا. دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور متوازی اتحاد بننے کی خبریں بھی ہیں، جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے جو سربراہ ہیں ایمل ولی، انہوں نے بات کی ہے اور وہ کچھ کانپریس جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. تو جو مولانا ہے، در حقیقت ان کی جو بنیاد ہے وہ تو خیبر پختونخوا ہے، جہاں پر حکومت ہے پی ٹی آئی کی. تو ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے. اسد قیصر صاحب کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن گنڈاپور صاحب
اور مولانا فضل رحمان، ان کا میدان ایک ہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ آگے جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور سر موجودہ جو صورتحال ہے اس میں لگ ایسے رہا ہے کہ عدلیہ سے براہ راست حکومت ٹکر لے رہی ہے، چاہے وہ ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہو، مسئلہ ہو، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے درمیان تنازعہ ہو، اسلام آباد میں 6 ججز کے بعد الیکشن ٹریبیونل سے نون لیگ کے منسلک کیسز پر رد عمل ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کا ماضی میں بھی تھوڑا سا ریکارڈ رہا ہے عدلیہ کے ساتھ کلیشز کا، اور اس دفعہ بھی وہ وہی غلطی کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، جو آخری بار جھگڑا ہوا تھا عدلیہ کا، وہ ہوا تھا 1997 میں، وہ بہت پرانی بات ہے، 90 کی دہائی کی۔ اس کے بعد کوئی بڑا جھگڑا اس طرح سے ہوا نہیں ہے۔ تو یہ درست ہے کہ مسائل ہیں، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں ان کی قیادت میں یہ معاملات جب آئیں گے تو یہ آئین اور قانون کی روشنی میں حل ہوں گے۔ کوئی مجھے نظام کو کوئی جھٹکا لگنے کے کوئی خطرات نظر نہیں آتے۔ بالکل صحیح۔ اور سکوت ڈھاکہ کی ویڈیو آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ کی ذمہ داری تو قبول کر لی ہے، لیکن ویڈیو سے وہ انکاری ہو گئے ہیں کہ وہ اس کی نظر سے نہیں گزری، آدھی چیز کو قبول کر لی ہے، آدھی چیز کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہ سر کچھ سمجھ میں آتا ہے پینترا کیوں اپنایا گیا؟ بیکاز اگر ٹویٹ ان کی ہے تو ویڈیو بھی انہوں نے دیکھی ہوگی۔ جی، اسی کو کہتے ہیں کہ شوربہ حلال اور بوٹیاں مردار۔ دیکھیں ان کی جماعت جو ہے وہ اس ٹویٹ کی، اور اس کے بعد بھی جو ٹویٹ کیا انہوں نے، دو ویڈیوز آئی ہیں، تو یہ جو ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی بات ہے۔ لیکن یہ معاملہ چل نہیں سکتا، یا تو پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی قیادت کو اور خود عمران خان کو کہنا ہوگا، اور ایک طرح سے کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، یا اس کی تردید کرنی ہوگی، اور جو باہر بیٹھ کے جو ان کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اسے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ دونوں کام ساتھ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں پہلے انہوں نے وضاحتیں اور تعویلیں کرنی شروع کی کہ جی یہ تو تاریخ کا معاملہ ہے، فلاں ہے، چلے جی ہے تاریخ کا معاملہ، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کو جوڑنا، اس کی کیا منطق ہے؟ بالکل صحیح۔ اچھا مجھ سے ایک آخری سوال، نریندر مودی نے اس حلف کی اٹھا لیا اس کی کوئی منطق نہیں ہے، اس کی جی کوئی منطق نہیں ہے، اور لیکن یہ ایک قدم اور آگے گئے ہیں۔ جو اگلی انہوں نے ویڈیو ٹھیک جاری کی ہے اس میں انہوں نے صرف آرمی چیف کو ہدف تنقید نہیں بنایا، بلکہ کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کو بنایا ہے، اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ برے لوگ ہیں، باقی جو فوج ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کی بالکل ٹھیک۔ درار ڈالنے کی کوشش کرنا، تو یہ معاملہ جو ہے وہ چلنے والا نہیں ہے۔ مجھے صاحب ایک آخری سوال سر، نریندر مودی نے تیسری بار حلف اٹھا لیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی مدعو نہیں کیا، چائنیز ریپرزینٹیٹو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن میاں نواز شریف نے آج ٹویٹ کے ذریعے انہیں مبارکباد دی اور ایک اچھے جذبے کا اظہار کیا، اور مودی نے جواب بھی دیا۔ سر یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ صرف نواز شریف نے نہیں بلکہ شہباز شریف نے بھی مبارکباد دی۔ یہ اس وقت جو حالات ہیں اور جو تعلقات کی نوعیت ہے بھارت کے ساتھ وہ بہت کشیدہ ہے۔ تو یہ ایک طرح کی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رسمی سی ایک ٹویٹ مودی نے بھی کی تھی جب شہباز شریف پرائم منسٹر بنے تھے۔ تو حالات جس لیول کے ہیں اس میں ہمیں کسی بہت بڑے بریک تھرو کی فوری طور پر توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب بھارت نے یک طرفہ طور پر 35A اور 370 اپنے آئین سے نکالا، تو اس کے بعد پاکستان نے اپنے طور پر جو ہائی کمشنر تھے ان کو واپس بلا لیا اور ان کے ہائی کمشنر کو بھیج دیا۔ تو جو تعلقات ہیں ان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا تھا، ہر طرح کی تجارت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بند تھی۔ اور اس کے بعد ہمارے جو حالات ہیں، سوائے اس کے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020-21 کے بعد جو پیچھے جو پس پردہ جو مذاکرات ہوئے ہمارے،
اس کی وجہ سے جو بارڈرز پہ جو کلیش تھا وہ بڑی حد تک جو ہے وہ ختم ہو گیا، ورنہ کافی مسئلہ تھا. تو اس وقت حالات جو ہے وہ اگر بہتری کی طرف جائیں گے تو آہستہ آہستہ جائیں گے. کوئی بہت بڑی توقعات ہمیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے. بھارت نے وہی کیا جو کہ ان کے حالات کو سوٹ کرتا تھا. جو مہم چلائی ہے الیکشن کی مودی صاحب نے، وہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس میں فوری طور پر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، لیکن ہمیں جو ہے وہ محتاط طریقے سے پر امید ضرور ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں نواز شریف نے جو کچھ بھی کیا، جو بیان دیا اور اس کا جواب بھی آیا، اور جو شہباز شریف نے دیا، وہ میرے خیال میں ایک بہت ہی ایک محتاط قسم کی پیش رفت ہے، لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. مرتضیٰ سلنگی صاحب ایک تجزیہ کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجودہ حالات کے اوپر. اب دیکھتے ہیں حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، عوام اس بجٹ کو کتنے کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کا اس میں کیا کردار رہے گا. ایک بریک ہم لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. اور اب میرے ساتھ موجود ہوگی پاکستان مسلم لیگ نواز سے عظمیٰ کاردار صاحبہ، اور کچھ ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں تحریک انصاف سے شوکت بسا صاحب بھی. بہت شکریہ عظمیٰ اور آپ کا. عظمیٰ، دو روز بعد بجٹ پیش ہونے والا ہے، آپ کی حکومت پیش کرنے جا رہی ہے، نئے ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں، IMF کا بھی بجٹ یہ ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے عوام کس دل سے قبول کرے گی یہ سخت بجٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اقرا. عوام جو ہے وہ اس وقت اس نے سکھ کا سانس لیا ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اقرا کہ 29 مہینے میں جو 38% انفلیشن سے شروع ہوئے تھے، تو مئی میں ہماری انفلیشن 11% پہ آ کے رکی ہے. اس کا مطلب ہے بڑی زبردست طریقے سے جو مہنگائی کا جو جن ہے وہ واپس بوتل میں اس کو قابو کر لیا گیا ہے. تو عوام تو بہت خوش ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی IMF پہلے موجود نہیں تھا اور اب موجود ہے. یہ IMF کے ہوتے ہوئے اور اس کے ساتھ جو ہم آگے ہمارا جو معاہدہ ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ سارا ریلیف عوام کو پہنچایا گیا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت یہی تھا کہ ہماری عوام جو ہے اس کو جو بھی بینیفٹ ہم دے سکتے ہیں دے. آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے پچھلے 1 مہینے میں 3 دفعہ پیٹرول کی قیمت کم کی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بہت خراب انڈائریکٹ ٹیکسز کا سسٹم ہے. سارے ہمارے ٹیکسز لیوی سے آتے ہیں اور کوئی حکومت پیٹرول جو ہے وہ کم نہیں کرتی بھی ہے تو پھر فوراً اس کو بڑھا بھی دیتی ہے. لیکن ہماری حکومت نے ہرگز ایسے نہیں کیا. اور مریم نواز صاحبہ نے دن رات ایک کر کے مانیٹرنگ کر کے اسپاٹ چیکنگ کر کے انہوں نے قیمتیں جو ہیں وہ ان کو ایک 11% انفلیشن پہ لا کے کھڑا کیا ہے. تو یہ بڑی خوش آئند باتیں ہیں. عوام کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئندہ جو بجٹ ہے اس میں بھی پوری کوشش کی جائے گی کہ وہ عوام دوست ہو، عوام فرینڈلی ہو، عوام کو کسی قسم کی اس میں پرابلم نہ ہو. جو ٹیکسز ہیں دیکھیں، ہمیں اقرا اپنا DNA بدلنا پڑے گا. ہم نہیں چاہتے من حیث القوم ٹیکس دینا. اب کون سی حکومت ہے، کون سا ملک ہے جو ٹیکس کے بغیر چل سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی کہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، ہمیں اپنے حصے کی قربانی دینے پڑے گی. اور یہ اگر ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز بڑی سموتھ چلے گی. حکومت رتی برابر بھی جو بوجھ ہے وہ عام ایک شخص پہ نہیں ڈالے گا جس کی اتنی بساط نہیں ہے کہ وہ اس کو سہار سکے. بالکل صحیح. اچھا عظمیٰ، آپ کی جماعت کے 3 اراکین نے اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل کے خلاف درخواست منظور کر لی گئی ہے اور جلد ہی ٹریبیونل تبدیل کیا جائے گا. کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت کے اراکین دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس فارم 45 ہے، لیکن اسے الیکشن ٹریبیونل میں وہ پیش نہیں کر سکے، بہت سے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، اور الیکشن کمیشن نے بعد میں ہی آپ کی حکومت کے ان اراکین کو سہارا دینے کے لیے آرڈیننس بھی جاری کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائیبیونلز ہمارے کام کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. ہمارے پہلے بھی لوگ پیش ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہوں گے، اور جو بھی ان کے فیصلے آئیں گے ہم ان کو ماننے سے انکار نہیں کریں گے. بلکہ انفیکٹ کوئی 8 کے قریب جو حلقے پہلے کھلے ہیں ان کی ری کاؤنٹنگ کے بعد وہ بلکہ اور پارٹی سے ہماری طرف آ گئے ہیں.
تو میں تو ان کو مشورہ دوں گی کہ نہ ہی اتنی ضد کریں حلقے کھلوانے کی، کیونکہ یہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے ان کے اوپر. ہاں بالکل صحیح. اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ساتھ عظما کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا صاحب. بسرا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سنا ہے بانی تحریک انصاف مذاکرات پر آمادہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ رضامندی چیف جسٹس کی جانب سے مشورے کے بعد ظاہر کی گئی ہے. تو خط لکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں. کیسا خط ہوگا، متن کیا ہوگا، کیا مدعا آپ اٹھانے جا رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کو ضامن بنانے کا تو ارادہ نہیں ہے آپ کا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ججز کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں یا سیاست کے مشورے دیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ خان صاحب پہ جب وہ ٹرائل چل رہا ہے وہاں پر جیل کے اندر جتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ تمام عدالتیں چل کے خان صاحب کے پاس جا رہی ہیں، تو وہاں پر جج صاحب نے پابندی لگا دی کہ عمران خان صاحب میڈیا سے بات نہیں کر سکتے. تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ عدالتیں اور ججز ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جا کر گفتگو کریں، بات چیت کریں. بالکل ان کا یہ نہ مینڈیٹ ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ابھی پلان ہے کہ ہم ان کے مشورے پہ چلیں گے، بلکہ ہم تو ان کو یہ کہیں گے کہ جو پاکستان میں سے جنگل کا قانون ہے ماشاءاللہ سے بھی بدترین حالات ہیں، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں. وہ ایگری کیوں ہو گئے ہیں پھر خط لکھنے کے لیے؟ اس کا مطلب ہے بانی پی ٹی آئی خط نہیں لکھیں گے؟ جب خط لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر کیا لکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ رول آف لا قائم کرتی ہیں. ہمیں تو افسوس ہی اس بات کا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو جو رول ادا کرنا چاہیے شاید وہ رول ادا نہیں کر پا رہے. اسی وجہ سے ان کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، وہاں پہ صحافی قتل ہو رہے ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے جو پاکستان کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے، اور سب سے بڑھ کر آپ سیاسی کارکنان ہم جو ہیں ہمیں دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر اظہر مشوانی ہمارے بھائی ہیں، ان کے 2 بھائی پروفیسر ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا ہے. ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے، اور پھر کالے قوانین بن رہے ہیں یہاں پر کہ لوگوں کو فکس کرنا ہے تاکہ کوئی حق اور سچ کی بات نہ کر سکے. اس لیے ہم چیف جسٹس صاحب کو جو لیٹر لکھیں گے یا لکھنا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. لیکن خان صاحب صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق تمام اداروں کو جانا ہوگا. پاکستان میں ایک ہی، اگر آپ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، سیاسی انتشار ختم کرنا چاہتے ہیں، معاشی اسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں، تو اس کا صرف ایک حل ہے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ عمل. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے رول پہ چلی جائے، عدلیہ پاکستان میں رول آف لا کو قائم کرے، سیاستدان اپنا کام کریں. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں اس وقت جو مسلط کیے گئے ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جو بیچارے اس وقت اپنی مرضی سے پانی پینے بھی نہیں جا سکتے، ان کو تم اسٹیبلشمنٹ آج ان کے ہاتھ سے سر اٹھا لے، سر سے ہاتھ اٹھا لے تو یہ 24 گھنٹے بھی نہیں نکال سکتے. اس لیے ہم لوگ صرف، جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے بانی پی ٹی آئی از ناٹ ولنگ ٹو رائٹ اے لیٹر. نہیں میں لکھیں پھر گے، آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ جی چیئرمین بانی پی ٹی عمران خان کو خط لکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ انشور کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری پارٹی صرف یہ چاہتی ہے کہ 1976 ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، یہاں پر یا آمریت رہی ہے یا یہ دونوں پارٹیاں باریاں لے رہی ہیں، پہلے تیری باری پھر میری باری، پھر لٹو تے پٹو. عمران خان تو حصہ اس میں 3.5 سال کا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہیے، بے شک معاف کر دے لوگوں کو. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا کو قائم کرنے کے لیے عدلیہ کو با اختیار ہونا ہوگا، ورنہ جو ہماری حالت آج 137ویں نمبر پر ہیں شاید اس سے بھی ہم نیچے چلے جائیں، جو اس وقت پاکستان میں جنگل کا قانون ہے. بالکل صحیح. اچھا عظما، آپ اس موقع پر کیا کہیں گی جو عدالت نے انٹروین کیا؟ دوسرا یہ کہ نون لیگ کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ انتقامی سیاست پر وہ یقین نہیں رکھتی، لیکن یہ تو ہے کہ آپ لوگ بھی نت نئے مقدمات بنا تو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی پر. اقرا دیکھیں، بانی پی ٹی آئی صرف ایک چیز چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے. اس کے علاوہ ان کا کوئی نہ مقصد ہے، اور اس کے لیے پوری پارٹی کو انہوں نے ٹانگ دیا ہے. پورا جو یوتھ ہے وہ ان کا فیوچر تباہ کر دیا ہے. وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ مجھے اقتدار چاہیے، اس کے علاوہ بات نہیں بنے گی. آپ کو پتہ ہے جب ان کی حکومت گئی وہ اس لیے گئی تھی کیونکہ یہ انہوں نے کسی اور کے مینڈیٹ کو عزت دی نہیں،
اور آج بھی یہ یہی تماشا کر رہے ہیں. ان کو وہ گڈ ٹو سی یو والا کوٹ جو ہے وہ بہت یاد آ رہا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ میں سنتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ چیف جسٹس کے متعلق بات کرتے ہیں. ان کو کوئی عزت نہیں, کوئی ان کو خیال نہیں, بس ان کو یہ چاہیے کہ اپنے من پسند فیصلے ہوں اور اپنی من پسند باتیں ہوں. کوئی ذرا بھی ان کے مرضی کے خلاف فیصلہ آ جائے تو بس پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیسے گالیاں دیتے ہیں, کیسے تبرے بھیجتے ہیں, کیسے پگڑیاں اچھالتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ان کو تو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ آپ چلو ملک کے اندر تو آپ بات کر رہے ہیں, چلو کر رہے ہیں, آپ پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں. ادھر کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور ادھر سے یہ تماشے لگائے ہوئے ان لوگوں نے, ادھر سے یہ اپنے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. آرمی چیف کے خلاف انہوں نے مہم چلائی ہوئی ہے, چیف جسٹس کے خلاف مہم چلائی ہوئی ہے. ان کا کوئی لینا دینا نہیں, نہ آئین کے ساتھ نہ قانون کے ساتھ. آپ نے دیکھ لیا تھا وہ جو نو گو ایریا بنایا ہوا تھا جہاں پہ پیٹرول بم پھینکے جاتے تھے, جہاں پہ پولیس والوں کے سر پھاڑے جاتے تھے, جہاں پہ ان کی گاڑیاں چلائی جاتی تھی, کوئی وہاں پہ عام شہری جا ہی نہیں پاتا تھا. یہ ان کے حالات ہیں اور یہ آگے بھی چاہتے ہیں ایسے ہو. پھر آپ نے 9 مئی کو بھی دیکھ دیا تھا, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. آج تک کبھی کسی سیاسی جماعت نے ریاست کے اوپر اس طرح سنگین طریقے سے حملہ نہیں کیا جو کہ ان کی جماعت نے کیا تھا. اور میں کیا آپ کو ان کے کارنامے بتاؤں. آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں. وہ جو ایک ڈیپٹی سپیکر نے ایک پھڑا ہلا کے اور پوری جناب پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی غیر آئینی, اور اس کو پھر آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بحال کرنا پڑا. تو ان کو کیا پتا کسی چیز کا. یہ تو بات کرتے ہیں چادر اور چار دیواری کی. مریم نواز صاحبہ کے بیڈ روم میں دروازہ توڑ کے یہ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے طیبہ گل کی, ایک آخری بات, طیبہ گل کی آپ اندازہ کریں, اس کو اغوا کر کے پی ایم ہاؤس میں بند کر دیا اور بلیک میل کیا اس زمانے میں چیئرمین نیب کو کہ ہم آپ کی یہ ویڈیو وائرل کر دیں گے, آپ وہ کریں جس کا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. یہ تو ان کے کارنامے تھے, سب کے سامنے ہیں. بالکل صحیح. مجھے موقع دیجیے گا میں بچہ صاحب سے بھی ان کا ٹیک لے لوں. بچہ صاحب رسپونڈ آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے, اس بار پہ وہ بھی کر دیجیے گا. یہ کہ سکوت ڈھاکہ کی ویڈیو پہ آدھا ٹویٹ انہوں نے قبول کر لیے, ویڈیو سے وہ انکاری ہو گئے ہیں. تو یہ کیا وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے والی اچھا, اب اقرا آپ کا اہم سوال ہے, لیکن میں وہ کہتے ہیں بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے, شرم آن جانے والی گل ہے. ابھی میں سن رہا تھا کہ عدلیہ کی سپرامیسی کی بات ہو رہی تھی. پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی خیر سیاسی جماعت تو ہے ہی نہیں, یہ بیچارے تو وہ ایک عامر کی پیداوار رہے ہیں, جنرل ضیاء الحق کی روحانی اولاد, یہ ان کو کہتے تھے یہ ہمارا پاپا ہے. جنرل جیلانی کے گملے میں پیدا ہوئے اور ہمیشہ ڈیلوں کے ذریعے کبھی باہر چلے گئے, کبھی آگے حکومت لے لی. آپ بتائیے سپریم کورٹ پر کس نے حملہ کیا تھا؟ یہی مافیا کی جماعت تھی جس کا سربراہ آج وہ میاں نواز شریف, جس کو بڑا سیرے سورے باندھ کے لے کے آئے تھے لنڈن پلان کتابیں پاکستان میں وزیر اعظم بنانے کے لیے, جو آج کل تندوروں پہ پھر رہا ہے یا کبوتر اڑا رہا ہے یا طوطے اڑا رہا ہے. اور ان کی جو بیٹی ہے وہ فام 47 کی پیداوار, جس کو ٹک ٹاک کے علاوہ یا فوٹو شوٹ کے علاوہ آپ دیکھیں انٹرپٹ نہیں کریں, انٹرپٹ نہیں کریں, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. اقرا کی پیداوار ہے, اقرا وہ الیکشن اپروو کرے ورنہ آپ کی عزت کا دعویٰ ہے. دیکھیں میں آپ کو عادت ہے الزامات کی بارش کرنا ہر ایک پہ. آپ ان کے ساتھ مجھے نہ بلایا کریں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں مینرز نہیں ہے, یہ مینرز ہی نہیں ہے, یہ مینرز ہی نہیں ہے, ان کو یہ مینرز ہی نہیں ہے. آپ کی باری پر آپ کھل کے بات کیجیے گا, آپ بولیے میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. اچھا بات میں یہ کہہ رہا تھا, ابھی بھی آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ججز کے خلاف ہم ان کی پگڑیوں کے فٹ بال بنا دیں گے, ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, انہوں نے قرارداد پاس کی ہے ججز کے خلاف اسمبلی کے اندر. نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا, وہاں پہ قراردادیں پیش کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان میں اداروں کو تباہ و برباد کرنے میں, اداروں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, ابھی بڑا باتیں ہو رہی تھیں. کون ہے یہ جو مریم نواز صاحبہ جو فارم 47 کی پیداوار ہے, کیا کہتی تھی؟ چیف منسٹر ہے پنجاب کی. اچھا پھر آپ اپنی بات کر لیجیے گا نا, آپ بات کیجیے گا. وہ چیف منسٹر کیا, جس کی حیثیت جو ہار گئی آپ چیف منسٹر کہہ رہی ہیں, آپ بات کیجیے گا. اچھا گزارش سنیں, اچھا یہ دیکھیں نا, جب آدمی کے پاس الزام لگائے, پھر میں کہہ رہا ہوں مینرز نہیں ہے, پھر مینرز نہیں ہے, مینرز نہیں ہے. جب آدمی
دیکھیں ورنہ یہ الزام آپ ان کے تراشی ساتھ نہیں نہ بنایا کریں. کریں. آپ لوگ کا وتیرہ ہے ہر ایک پہ الزام تراشی کرتے ہیں, ان کو مینرز نہیں ہے, پلے کچھ ہے نہیں, گزارش یہ ہے, الزام لگا کے کام بنائیں. گزارش یہ ہے اقرا, میں پہلی بات تو یہ ان کے منہ اس لیے نہیں لگنا چاہتا جب آدمی کو اتنے مینرز نہ ہوں کہ آپ اپنی ٹرن پہ بات آپ کریں. الزام کا جواب دیجیے گا, آپ الزام کا جواب دیجیے گا نا. الزامات کی آپ الزام بات کریں. پوری کرنے دیجیے عظما, بات پوری کرنے دیجیے. اب سنیں نا, جلدی پوری کر لیجیے سر. اچھا میں جلدی پوری کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا, دلیل نہیں ہوتی, یا آپ شور ڈالتے ہیں یا گالی دیتے ہیں. میں گالی نہیں دوں گا ان کو, اس لیے یہ ان کا وتیرہ ہے کہ سیاستدانوں کے آڈیو ویڈیو والا یہ خاندان ہے. مریم بی بی نے فیکٹری لگائی ہو آڈیوز بنانے کی, بڑے میاں پچھلے دنوں کہہ رہے تھے ثاقب نثار کی میرے پاس آڈیوز ہے. یہ ہے سارا سیاسی خاندان. اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا صرف اوڑھنا بچھوڑا ڈیلے ہیں. ڈیلوں کے علاوہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ 17 سیٹیں ہم بار بار کیا کہہ رہے ہیں قاضی فائز صاحب کو, بنائیے جوڈیشل کمیشن. ابھی آپ اقرا بات کر رہی تھی, ہماری حکومت تو نہیں ہے نا, جال ساز حکومت ہے یہ, فارم 47 کی پیداوار. انہیں کہیں ہمت کریں 1947 سے بنا لیں کمیشن, 2014 سے بنا لیں, 2018 سے بنا لیں گے, لیکن یہ نہیں بنائیں گے. اس کی وجہ جو جھوٹا ہوتا ہے, جو ووٹ چور ہوتا ہے, وہ ان کا بات مکمل کر لوں. اس لیے اقرا ہمارا موقف بالکل ایک ہے کہ ہم پاکستان میں اس وقت, جو میں بار بار کروں, ابھی آئی ایم ایف کے ملازم بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں, یہ عوام پر خود کو حملہ کریں گے. یہ جو بجٹ وہ دیں گے, یہ ملازمین وہی بجٹ پڑھ دیں گے. پہلے ہی آپ دیکھ لیں, آپ کی حکومت نے بھی کیا ہے سر, انہوں نے بھی کیا ہے. کس نے نہیں پیش کیا ہے. اقرا جب آپ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے, جب عوام نے آپ کو عوام جو آپ کو جیلوں میں دیکھنا چاہتی تھی, کوئی فراڈ سے صدر بن گیا, کوئی فراڈ سے وزیر اعظم بن گیا, کوئی میڈم چیف منسٹر وزیر اعلیٰ بن گئی. یہ تو اس وقت پاکستان میں حکمران ہے. سو ہمارا کلیم بڑا سیدھا ہے, پاکستان میں اگر ڈیموکریسی ہے تو یہاں پر عوام کی حکومت ہونی چاہیے. ان قریب آپ دیکھیں گے 2-3 مہینے بعد ان بیچاروں کو پاکستانی عوام باہر نہیں بھاگنے دے گی. بالکل صحیح. عظما, نون لیگ تحریک انصاف سے مذاکرات کی بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گئے. رانا ثناءاللہ نے بھی کہہ دیا کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے. انکاری ہو گئے ہیں آپ لوگ, حالانکہ پہلے آپ آفر بھی کرتے رہے ہیں, چاہے وہ شاہد اقان عباسی ہو, مفتاح اسماعیل ہو, یہ سب حقوق چھوڑ رہے ہیں نون لیگ. آپ ان کے تحفظات بھی سننے میں ناکام رہے ہیں. وجہ کیا ہے آخر؟ اقرا بات ساری یہ ہے کہ پہلے تو ان کا جو رونا دھونا ہے, آپ کیوں اپنا بھی وقت ضائع کرتی ہیں, قوم کا بھی وقت ضائع کرتی ہیں. قوم تنگ آ گئی ہے ان کے رونے دھونے سے. قوم کو اتنا ریلیف مل رہا ہے, انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے, چین کا سانس لیا ہے کہ ان لوگوں سے جان چھوٹی ہے, اور اب ان کی جو مہنگائی کا جو جن ہے وہ واپس بوتل میں چلا گیا ہے, کیونکہ اتنی زبردست جو ہے وہ گورننس ہے مریم نواز صاحبہ کی کہ ہر چیز جو ہے وہ سستی ہو گئی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کون سا چورن بیچنا ہے. دکان تو ان کی بند ہو گئی ہے, پتہ ہے ان کو لگ گیا ہے کہ استحکام کی طرف حکومت جا رہی ہے. سینٹر میں بھی, پنجاب میں بھی زبردست کارکردگی ہے. تو اب بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات جو ہوتے ہیں نا وہ سیاسی لوگوں سے ہوتے ہیں. یہ تو جتھا ہے. ان کے پاس تو کوئی وہ سیاسی جو ہے انسان جو ہے وہ بات کر ہی نہیں سکتا ہے. انہوں نے کیوں اقتدار کھویا تھا؟ کیونکہ انہوں نے کسی کے مینڈیٹ کو عزت نہیں دی پارلیمنٹ میں. ان کے جو بانی صاحب ہیں, یہ تو نیشنل لیول کی جو میٹنگز ہے اس سے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. میں ان سے بات نہیں کروں گا, میں ان سے سلام نہیں کروں گا, یہ کون ہوتے ہیں, یہ تو چور ہیں, یہ تو ڈاکو ہیں. اس کا خمیازہ آج یہ بھگت رہے ہیں, اور سبق آج بھی انہوں نے نہیں سیکھا. یہ آج بھی کسی سیاسی جماعت سے بات کرنے کے روادار نہیں ہے. یہ بات کریں گے کس سے؟ یہ بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. یہ تو جو 2018 میں ظہیر الاسلام نے کیا کہا تھا, تیسری قوت, ہمیں عمران خان خود کہتے تھے کہ بھئی میں تیسری قوت ہوں, اور جب آپ میڈیا پہ جایا کریں آپ کہا کریں کہ ہم تیسری قوت ہیں. تو یہ تو وہ ڈرامہ تھا سارا. اب وہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہے. اب وہ جو ایک پیج کی کہانی تھی, کان پک گئے سن کے 3.5 سال, وہ ایک پیج جو پھٹ کے وہ نظر بھی نہیں آ رہا کدھر ہے. تو آج یہ اندر کھاتے تو یہ بات ساری یہ ہے اقرا کہ یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں.
तीसरी दफा एक्सटेंशन देने के लिए मिन्नतें करते, बाहर आते, वो मीर जाफर हैं, वो मीर सादिक हैं, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, तो ये इनका कोई दीन ईमान नहीं है। शौकत बसरा बाहसियत एक सीनियर पॉलिटिशियन ये समझता है बानी पीटीआई को खत लिखना चाहिए। अच्छा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, खान साहब ने तो आपको पता है कि बाकायदा अखबारों में अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल है, इनकी तरह वो कौन से अनपढ़ है इनके लीडरों की तरह जो पढ़ नहीं सकते, बात तो सुन ले। अनपढ़ अच्छा, एक दरोड़ा बड़ा दूसरे के ऊपर ये इल्जामात ना डाला करें और ये बदखोई ना किया करें दूसरों के मुतालिक। यानी कि इनके पास देख ले, इनका पेशेंस नहीं है। आपके क्या क्या पढ़ा है, आपकी क्या डिग्री है, दिखाएं जरा, निकाले अपनी डिग्री, निकाले अपने बानी की डिग्री, क्या डिग्री है उनकी, बताए हमें क्या पढ़े हुए। मामला बेहतरी की जाए, मुझे दीजिए डालने के लिए बुलाया है।